میں भीख मांग कर पेट पालती थी। पूरे दिन की भीख 2,000 जमा होती। एक दिन एक आदमी मेरे पास आता और मुझे हजारों रुपए पकड़ा कर बोलता, फौरन घर चली जा और आराम कर, अब भीख नहीं मांगना। मैं बहुत खुश हो जाती और भागती हुई घर आती, मगर इन पैसों से इतनी तेज खुशबू आती कि मैं रोजाना चकरा कर बेहोश हो जाती। और जब आंख खुलती तो मेरा माजूर शौहर मुझे नफरत भरी नजरों से देखकर मुंह फेर लेता। अब मुझे कुछ शक हुआ। यूं एक दिन मैंने नाक में रुई ठूंस कर वो पैसे लिए और घर आई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं एक लाअबाली सी लड़की थी। जिंदगी बहुत आराम से गुजरी थी, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं था कि बुरे दिनों में कैसे गुजारा किया जाता है। वालदेन की लाडली थी, तब ही तो तालीम भी हासिल नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी, इसलिए जैसे ही जवानी की मंजिल पर पहुंची, धड़ाधड़ मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। क्योंकि हम सफ़ेद पोश थे, उठना बैठना भी अपने जैसे ही लोगों में था, तो फिर मेरे लिए रिश्ते भी ऐसे ही आए थे। मेरे वालदेन ने सबसे मुनासिब रिश्ता मेरे लिए चुन लिया था। मेरा शौहर मिस्त्री था, एक दिन की दिहाड़ी 800 कमाता था। इसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मेरी शादी उससे करती गई थी। मैंने भी कोई चूं चढ़ा नहीं की थी, क्योंकि मुझे इन मामलात की इतनी समझ बूझ नहीं थी और ना ही पैसों की शौकीन थी। मेरी शादी सादगी से ही हो गई थी। शौहर अच्छा था, मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। वो मेरा ख्याल भी बहुत रखता था। मुझसे कहता, शानो तुम मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगती हो। मैं मुस्कुरा देती। मेरा शौहर मेरे लिए अक्सर बाहर से ही खाना लेकर आता था। उसने मुझे अपने छोटे से घर की मलका बना दिया था। मैं बहुत खुश खुश रहने लगी थी। हफ्ते में एक बार वालदेन से मिलने जाती तो मेरा शौहर शफीक मुझे 2 किस्म के फल लेकर देता और कहता, बेटियां वालदेन के घर खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती। मेरे वालदेन भी अपने इस फैसले से बेहद खुश थे। जिंदगी में चैन ही चैन था, लेकिन फिर सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया था। आजकल मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहती थी। पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे वालदेन के घर न जा सकी। मैं भी क्या करती, चक्रों ने मेरी मत मारी हुई थी। हर वक्त जी मतलाता रहता था। इधर अम्मी फ़ोन पर फ़ोन करती कि शानो घर का चक्कर लगा जा, तेरा बाप तुझे याद करता है। मैंने अम्मी से कह ही दिया कि अम्मी मैं तो आना चाहती हूँ, मगर मेरी तबीयत नहीं संभलती, आप ही मेरे पास चक्कर लगा जाएं। अम्मी ने हामी भर ली और साथ ही साथ मुझे ताकीद भी की कि हमारे लिए किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ मत करना। सियाने लोग तो अपनी बेटियों के घर से पानी का गिलास भी नहीं पीते। तुम हमें हमारे दामाद के सामने शर्मिंदा मत करवाना। मैं बहुत सीधी सादी थी, कोई जैसा कहता वैसा ही कर लिया करती थी। अब जब मैंने शफीक को बताया कि मेरे वालदेन मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, शानो मुझे बताओ क्या क्या लेकर आऊं। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि कुछ भी मत लेकर आना, अम्मी नाराज़ हो जाएंगी। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और घर से बाहर चला गया। जब वो घर लौट कर आया तो उसके हाथों में गोश्त, चावल, फल और दूध था। साथ ही वह पड़ोसन खाला साबरा को भी ले आया था, मेरी मदद की खातिर, क्योंकि शफीक जानता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने इतनी चीज़ें देखी तो दिल ही दिल में बेहद खुश हुई कि मेरा शौहर मेरे वालदेन की इज्जत करता है। शफीक बोला, शानो मेरी ससुरालियों की अच्छी सी दावत हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं मुस्कुराकर बोली कि आप फिक्र ही न करें। फिर मैं और खाला साबरा काम में जुट गईं। हम दोनों ने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। खाला साबरा कहने लगी, बेटी मैं कल बाजार से नए बर्तन लाई थी, मैं वो लेकर आती हूँ, इसमें खाना डाल कर देना अपने वालदेन को। मैंने हामी भर ली तो वह बर्तन लेने चली गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि वालदेन की आमद पर अच्छा खासा एहतमाम हो गया था। खाला बर्तन भी ले आईं। शफीक भी मुंतज़र सा बैठा था कि कब मेरे वालदेन घर आएं। भूख से मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी से अम्मी के नंबर पर फ़ोन किया था। 2-3 दफ़ा मैंने कॉल कर ली थी, मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे बेहद फिक्र होने लगी थी। मैंने फिर से फ़ोन किया तो एक अनजान आवाज़ मेरी समात से टकराई थी। वो आदमी बोला, आप कौन हैं? मैंने कहा, मुझे अपने अब्बू से बात करनी है। वो बोला, आप अमजद साहब की बेटी हैं? मैं जल्दी से बोली, जी जी। वो बोला, आज हमारे अस्पताल में 2 मैयतें आई हैं। मर्द की जेब से ये मोबाइल और अमजद साहब का शनाख्ती कार्ड निकला है, आप आकर शनाख्त कर लें। ये अल्फाज सुनकर मुझे ऐसे लगा कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मैं पीछे की जानब डह सी गई थी। शफीक ने जल्दी से फ़ोन मेरे हाथ से पकड़ लिया और फिर मेरे वालदेन की मैयतें उठाकर वो हमारे घर ले आया था। मेरे वालदेन मेरे घर आ रहे थे कि उनकी टक्कर एक तेज़ रफ्तार ट्रालर से हो गई थी।
وہ میرے گھر آنے کی بجائے جنت میں چلے گئے تھے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں تو رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو کوسا کہ کاش میں ہی ان کے گھر چلی جاتی۔ میں نے کیوں ان کو اپنے ہاں بلایا تھا؟ مجھے لگتا تھا کہ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ اس وقت مشکل میں شفیق نے مجھے بہت سہارا دیا تھا، مگر والدین کی کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ والدین کو رخصت ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی تھی، لیکن اب میں نے اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن میں چھت سے کپڑے اتارنے گئی تو پاؤں رپٹ گیا۔ میں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میری کوکھ میں تو ایک ننھا سا وجود پل رہا تھا، جو میری عدم توجہ سے میری گود میں آنے سے پہلے ہی واپس چلا گیا تھا۔ شفیق کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر دو غم ٹوٹ گئے تھے۔ دل ہر وقت پریشان سا رہتا تھا۔ میں کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ شفیق نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا، لیکن جب وہ واپس آتا تو کہتا، شانو، میں سارا دن تمہاری وجہ سے پریشان رہتا ہوں، کام پر دل نہیں لگتا، کبھی سیمنٹ میں پانی زیادہ ڈال دیتا ہوں تو کبھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہوں۔ شانو، تم خود کو ٹھیک کر لو تو میں بھی زندگی کی جانب لوٹ آؤں گا۔ میں اب کوشش کرتی کہ جس قدر ممکن ہو میں اپنے شوہر کے سامنے خوش رہا کروں، مگر وہ میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ جاتا تھا۔ ایک دن شفیق کام پر گیا مگر واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ پاس پڑوس میں بھی لوگوں سے کہہ دیا کہ میرے شوہر کا پتہ کریں۔ ایک پڑوسی نے آس پاس کے ہسپتالوں میں پتہ کیا۔ یہ معلوم ہوا کہ میرا شوہر ایک مکان کی 3ری منزل سے گر گیا تھا اور اب وہ بے ہوش ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آزمائشوں اور مشکلات نے تو میرے گھر کی راہ ہی دیکھ لی تھی۔ ہسپتال پہنچی تو شفیق کو ہوش آ گیا تھا، مگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ شفیق کی دونوں ٹانگیں ختم ہو چکی ہیں، یہ اب زندگی میں کبھی بھی چل نہیں پائے گا۔ شفیق کا بھی رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ایسے میں اس کو میں نے دلاسا دیا، اس کو سمجھایا کہ ہر مشکل میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ شفیق، اس پہلو کو تلاش کرو، غم نہ کرو، رب کا شکر کرو کہ اس نے تمہاری جان بچا لی۔ شفیق بولا، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی، اس سے اچھا تھا کہ میں مر جاتا۔ وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ شفیق اس قدر پریشان کیوں ہے۔ شاید اسے مستقل کے خدشے ڈراتے تھے جن سے میں ابھی ناواقف تھی۔ گو کہ شفیق کو سرکاری ہسپتال میں رکھا گیا تھا، مگر جب اس کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو ڈاکٹروں نے اتنا لمبا چوڑا بل دے دیا تھا کہ مجھے پڑوسیوں سے ادھار لینا پڑا تھا۔ میرا شوہر دہاڑی دار مرد تھا، جو کماتا تھا وہ ہم کھا لیا کرتے تھے، اس لیے جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ شفیق ہر وقت بستر پر پڑا کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، شانو، میں نے تم سے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ تمہیں زندگی کی ایک ایک ضروریات کے لیے ترساؤں، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے حق میں اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا۔ میں شفیق سے کہتی کہ میں نے آپ جیسا اچھا انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ جس طرح سے میرے والدین کو عزت دیتے تھے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میرے والدین آپ سے بہت راضی تھے۔ اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اب گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں بس ادھار سے واقف تھی، اس لیے لوگوں سے ادھار لے کر زندگی بسر کرتی رہی۔ مگر ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں پر سب ہی سفید پوش تھے۔ ان لوگوں کی تو خود 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی، پھر وہ مجھے کب تک ادھار دے سکتے تھے؟ حالات سے تنگ آ کر میں نے بھیک مانگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ظاہری سی بات تھی، نہ تو میں پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کسی قسم کے فن سے آشنا تھی۔ ایسے میں میرے پاس صرف یہی آپشن بچا تھا کہ میں بھیک مانگنا شروع کر دوں۔ اسی کام کے لیے میں اپنے علاقے سے دور چلی جایا کرتی تھی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں نے جس دن پہلی بار بھیک مانگی تھی مجھے ایسا لگا تھا کہ کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر سے کھائے چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کی عجیب سی نظریں مجھے زخمی کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا میں سرے بازار کوئی تماشے کی چیز ہوں۔ لوگ میری طرف بڑی خوشی خوشی آتے تھے اور میں بہت زیادہ حسین تھی۔ شاید اسی وجہ سے مجھے بھیک بھی زیادہ ہی مل جاتی تھی۔ اب مجھے ہر روز 2000 تک کی بھیک مل جایا کرتی تھی۔ میں نے پہل یہ بات شفیق سے چھپائی تھی، مگر جب میں ہر روز اتنے پیسے لانے لگی تو شفیق کا شک فطری تھا۔ ایک دن اس نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا تھا، دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا اور یوں ہی کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ میں شفیق کی منتیں کرتی رہی۔ وہ بولا، شانو، مجھے بتا تو ہر روز اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے؟ جب تک تم نے مجھ سے سچ نہیں بولا میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں بولی، شفیق، میں بھیک مانگنے لگی ہوں۔ شفیق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا،
خدا را مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں شادی کے بعد خوشی تو نہیں دے سکا، الٹا تمہاری زندگی کو خراب کر دیا۔ میں بولی شفیق کوئی بات نہیں، ایک دن اچھا وقت بھی آ جائے گا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر سے کام کرنے لگو گے شفیق، تب ہم یہ محلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم نے نہیں رہنا ادھر سب کو علم ہو گیا ہے کہ میں بھیک مانگتی ہوں، ہم ایک ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں سب ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میری باتیں سن کر شفیق رونے لگتا تھا۔ زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیمار شوہر کو چھوڑ کر صبح گھر سے نکل جاتی اور پھر مغرب کے بعد ہی گھر لوٹا کرتی تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ اداس رہا کرتا تھا اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک شریف انسان تھا، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی بیوی بھیک مانگنے لگے۔ ایک دن میں یوں ہی سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی، کوئی مجھے 10 کا نوٹ تھما جاتا تو کوئی 100 کا۔ تب ایک بہت بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا، وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی۔ میں آگے بڑھنے لگی تو اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور میری ہتھیلی پر 10,000 رکھ دیے اور لہجے میں کہنے لگا، اب بھیک مت مانگنا، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے اتنے پیسے دیکھے تو بے انتہا خوش ہو گئی اور جلدی سے گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی، مگر پیسوں سے بہت زیادہ تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں آگے چلتی تو جا رہی تھی مگر پھر چکرا کر گر پڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے بستر پر پایا تھا۔ میں اٹھ کر باہر نکلی تو ایسا لگا جیسے میرا سب کچھ بدل گیا ہے، زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے شفیق کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ میں بولی شفیق کیا بات ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں آگے بڑھی اور بولی شفیق کل رات مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی تھی، اس لیے یہ بتانا بھول گئی کہ کل شب مجھے 10,000 بھیک ملی تھی۔ اب تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، میں تمہارا چیک اپ کروا دیتی ہوں۔ شفیق نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا اور منہ موڑ لیا۔ شفیق کی نظروں میں مجھے اپنے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ کہے بنا اس کے لیے ناشتہ بنایا، اس کے سامنے رکھ کر میں اپنے کام کے لیے گھر سے نکل گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ شفیق کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے میں عزت بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے والدین غریب ضرور تھے مگر انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی مجھے نہیں ہونے دی تھی۔ آج میں سوچ رہی ہوں کہ میرے والدین نے میری شادی شفیق کے ساتھ اس لیے کر دی تھی کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ان کے خیال میں جو بھی سکھ ملنا تھا وہ میرے حصے میں ہی آنا تھا۔ کاش وہ یہ جان لیتے کہ اگر میں تنہا سکھ کی وارث تھی تو دکھ بھی مجھے ہی جھیلنا تھا۔ کوئی شفیق کے آگے پیچھے ہوتا تو مجھے بھیک تو نہ مانگنی پڑتی۔ میں نے زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر بھی ایسا وقت آئے گا کہ میں گلی گلی پھر کر اپنا اور شوہر کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ آج میری بھیک 1500 روپے کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ میں گھر پہنچی تو شفیق کے چہرے پر ذرا نرمی نظر آئی تھی۔ وہ مجھ سے معمول کے مطابق بات کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یہ بات سمجھ گیا ہے کہ میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خیر میں نے اپنا دل صاف کر لیا اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے لگی تھی۔ اب ہر روز کبھی 1200 بھیک مل جاتی تو کبھی 1500۔ ایک ہفتے بعد پھر سے میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس سے وہی مرد نکلا تھا جس نے پچھلی بار مجھے 10,000 روپے تھما دیے تھے۔ آج بھی اس نے مجھے اتنے ہی پیسے دے دیے تھے اور میں بے انتہا خوش تھی۔ وہ بولا بھیک مت مانگو، جاؤ اپنے گھر جا کر آرام کرو۔ میں نے اور جانا ہی کہاں تھا، میں اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ان پیسوں سے بہت تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی گاڑی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب میں صبح سو کر اٹھی تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا شوہر بڑے غصے میں تھا۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی شفیق کیا بات ہے؟ وہ بولا چپ، یہیں پر چپ ہو جاؤ شانو، میں تم جیسی عورت سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی شفیق تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شفیق بولا میں نے تم سے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ تم ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ تم میرے معذور ہوتے ہی اپنے رنگ ڈھنگ بدل لوگی۔ شفیق کی بات سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ میں غصے سے بولی شفیق تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی سے ایسی بات کرنے سے پہلے تمہیں ایک بار تو سوچ لینا چاہیے تھا۔ میں اتنا کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ آج میں ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے دل میں شفیق کے لیے بال آ گیا تھا۔ میں یوں ہی بیٹھی تھی کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا
کہ شفیق نے ایسی بات کیوں کی؟ پہلے بھی جب ایک بار مجھے 10,000 کی بھیک ملی تھی، شفیق میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کل رات بھی تو مجھے زیادہ بھیک ملی تھی۔ ان پیسوں سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میرا دماغ تیز تیز گھومنے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ پیسے مجھے ملتے تھے مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ پھر میں نے وہ گاڑی بھی اپنے پیچھے آتی دیکھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار جب مجھے اتنے زیادہ پیسے ملے تو میں اس گاڑی والے کی حقیقت جان کر ہی رہوں گی۔ رات جب میں گھر پہنچی تب بھی شفیق نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس کے لیے کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یوں ہی پورا ہفتہ گزر گیا تھا۔ شفیق نے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں خود اسے مخاطب کرتی، کیونکہ مجھے شفیق کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تب وہ گاڑی والا پھر سے میرے راستے میں آیا تھا۔ اس بار میں پہلے سے تیار تھی۔ جب وہ گاڑی میرے سامنے آ کر رکی اور اس آدمی نے مجھے بھیک دی تو میں نے فوراً اپنی ناک میں روئی ٹھونس لی تھی۔ اب میں اپنے گھر کی جانب چلنے لگی تھی۔ میں نے بہانے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر ایک ایسا مقام آیا جہاں پر رش کم تھا۔ وہ گاڑی والا جلدی سے نکلا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں نیند میں ہوں، لیکن اندر ہی اندر سے میں کانپ رہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی جا رہی تھی۔ شہر سے دور وہ مجھے کسی بنگلے میں لے آیا تھا۔ میرا خوف سے اب برا حال ہو رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے گھسیٹتا ہوا بنگلے میں لے آیا تھا۔ یہاں پر تیز قسم کی موسیقی میرے کانوں میں پڑنے لگی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا تو یہ تو طوائفوں کا کوٹھا تھا۔ میں اندر تک لرز گئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کوٹھے کی ہیڈ میرے پاس آ گئی تھی۔ میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چوما تو میں کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ عورت بہت گھبرا گئی تھی۔ میں غصے سے بولی، کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ میں بہت زیادہ غصے میں تھی۔ تب وہ عورت رونے لگی اور بولی شانو میں اس کوٹھے کی ہیڈ ہوں۔ کبھی مجھے اس کوٹھے کی زندگی سے بہت نفرت ہوا کرتی تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں اور شرافت کی زندگی گزاروں۔ میں اپنی جوانی کے ایام میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ تب ایک بہت بڑا رئیس میرا رقص دیکھنے آیا کرتا تھا۔ وہ مجھے چاہنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا کوٹھا چھوڑ دیا اور اس سے شادی کر لی۔ ہم اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس دن میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بولا کہ وہ مجھ جیسی عورت کے ہاتھوں اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کروانا چاہتا۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں واپس کوٹھے آ گئی۔ میں ہر روز اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ترستی رہتی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر نے میری بیٹی اپنے ملازمین کو دے دی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے والدین نے ایک طوائف کی بیٹی کو اپنا نام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے بہت جگہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈا مگر مجھے اس کا کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دن میں اپنی گاڑی میں بازار گئی تو میں نے اپنی جوانی کو بازار میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ شانو، تم میری جوانی کی کاپی ہو۔ تم میں اور مجھ میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس لیے اب ہفتے میں ایک بار میں تمہیں اپنے پاس بلوا لیتی ہوں۔ میں عجیب سی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو خود کو میری ماں کہہ رہی تھی۔ تب وہ بولی، میری بیٹی، میں ساری زندگی تمہارے لیے ترستی رہی ہوں۔ اب تم مجھے اس طرح نفرت سے مت دیکھو۔ میں نے ایک دم سے اس عورت کو یعنی اپنی ماں کو گلے لگا لیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس بھری دنیا میں مجھے کوئی میرا مل گیا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے صحرا میں مجھے کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا ہو۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی تھیں۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میرا شوہر مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے۔ میری امی میرے ساتھ چل کر میرے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے شفیق کو بھی ساری بات بتا دی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ پھر امی نے مجھے شفیق کے علاج کے لیے ڈھیروں پیسے دے دیے، جسے لینے سے شفیق نے انکار کر دیا تھا، مگر پھر وہ میری ضد کے آگے ہار گیا۔ ہم نے شفیق کا بہت مہنگا علاج کروایا تھا۔ اللہ کے کرم سے وہ اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل ہو چکا ہے۔ امی نے اسے کریانے کی دکان ڈال دی تھی۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ اب گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے میرے پاس آ کر رہنے لگیں۔ انہوں نے میری بات مان لی تھی۔ اب میں، امی اور شفیق ایک گھر میں رہتے ہیں۔ شاید شفیق اس لیے بستر سے لگ گیا تھا کیونکہ اللہ نے میرے ذریعے اپنے گنہگار بندے کو نیکی کی طرف بلانا تھا۔ یقیناً ہر آزمائش میں بھی خیر ہی ہوتی ہے۔
دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔